अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड में मौसम फखर में खुश आमदीद। शहर लाहौर इस वक्त जनाब शहर इक़्तिदार बनता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अहम शख्सियात ने डेरे डाले हुए हैं। कुछ शख्सियात सियासी हैं और कुछ गैर सियासी शख्सियात भी इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, और उनकी सरगर्मियों से इस तरह जाहिर होता है, जैसा पंजाबी जी कहते हैं ना, कोई नवा चंद चढ़ाने वाला है, इसी किस्म की कोई सिचुएशन है जिसका इस सिमत में इशारा हो रहा है कि जनाब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोलिटिकल डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत बड़ी हिलजुल का सबब बनने जा रही हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब किधर मौजूद हैं? लाहौर में। इसहाक डार साहब किधर मौजूद हैं? लाहौर में, जो कि आप समझ लें कि नायब वज़ीर आज़म हैं। साबिक वज़ीर आज़म यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कहाँ मौजूद हैं? लाहौर में। और इनके अलावा भी कुछ और शख्सियात गुज़िश्ता 2 दिन से लाहौर में मौजूद हैं, और वो पैदर पे चुप चुपीते अंदर खाते कार्रवाई डाल रहे हैं, कुछ मुलाकातें करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ये सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं, यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब, जिनके साहबजादे चौधरी सालक हुसैन साहब आजकल लंदन में मौजूद हैं, और उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है। अब खबर ये सामने आ रही है कि जनाब को पैकेज डील के बारे में कोई फार्मूला है जो उन्होंने वज़ा किया है, और वो उस फार्मूले पर अमल दरामद के लिए खुद तवील अरसे बाद, यानी कई सालों के बाद, चौधरी शुजात हुसैन साहब बिल मुशाफा मुलाकात के लिए अपनी अलालत के बावजूद वो लंदन जाने पर आमादा हुए हैं, और वो लंदन जाकर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। और उस मुलाकात के अंदर कुछ जो गिले शिकवे हैं या जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है उसके प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर बात की जाएगी। और यकीनी तौर पर इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में भी तो खलबली मचनी थी, हिलजुल मचनी थी। वहाँ पर भी जो है वो धुआं सा उठना था, वो धुआं अब उठता हुआ बहुत ही ज़्यादा नुमाया होता चला जा रहा है, क्योंकि पीटीआई के सफ़ों में मौजूद शख्सियात अब बरमला इस बात की तरफ इशारे कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं कि जनाब ये कुछ अनहोनी होने जा रही है। अब ये अनहोनी क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस अनहोनी के बहुत सारे पहलू हैं, और इस अनहोनी का जो ताल्लुक है वो यकीनी तौर पर इस वक्त जो शहर इक़्तिदार है वो लाहौर है, यहीं से इसका ताल्लुक है। क्योंकि ये अनहोनी जो भी होगी वो तख्ते लाहौर के लिए ही होगी, और तख्ते लाहौर से बाहर इसका कोई इम्पैक्ट शायद इतना ज़्यादा ना हो सके। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, उस वक्त ज़मान पार्क में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत रावलपिंडी डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली टिकट होल्डर्स पार्टी उहदेदारों का एक इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है, जिसमें इमरान खान साहब ने जो अपना रवायती तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ही जो गुफ्तगू की है, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब हमने आप ये जो फ़ैसला कर लिया है असम्बलियों से बाहर निकलने का, इस फ़ैसले पर हम मुकम्मल तौर पर कायम हैं और इस फ़ैसले से पीछे नहीं हटेंगे। अलबत्ता आज इमरान खान साहब के ये जो इजलास जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ से भी एक नई चीज़ सामने आई है, क्योंकि इस मरतबा इमरान खान साहब ने जो फार्मूला रखा है, और ख़ास तौर पर रावलपिंडी डिवीज़न के अरकान असम्बली के लिए, वो इनफैक्ट इस सिमत में इशारा कर रहा है कि क्या होने जा रहा है और किसको रोकने के लिए इस वक्त शहर लाहौर में बहुत ज़्यादा हिलजुल मची हुई है। इमरान खान साहब ने पहले, आपको याद होगा, जिस वक्त अप्रैल के अंदर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हुई थी और शहबाज शरीफ साहब इमरान खान को धक्का देके खुद बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त इमरान खान साहब ने वेरी नेक्स्ट डेज़ में ही जो है वो नेशनल असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया था, और उनकी जमात ने तकरीबन 127 इस्तीफ़े स्पीकर सेक्रेटेरिएट में जमा भी करवा दिए थे, लेकिन वो इस्तीफ़े अभी तक मंजूर नहीं हुए। अगरचे जो कासिम सूरी साहब, उन्होंने जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने इस बात का दावा किया था कि जनाब मैं तो इस्तीफ़े मंजूर कर ले, और मैंने ये इस्तीफ़ों की मंजूरी का जो डॉक्यूमेंट है वो भी भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन, जो बाद में गलत साबित हुआ और पता चला कि जनाब कोई इस तरह की कोई चीज़ कासिम सूरी साहब ने नहीं की थी। उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आई तो राजा परवेज़ अशरफ साहब बन गए स्पीकर नेशनल असम्बली, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये इस्तीफ़े मैं उस वक्त मंजूर करूँगा जब ये अरकान असम्बली एक एक करके मेरे को आएंगे और आके इस बात का इजहार करेंगे कि जनाब ये इस्तीफ़े मैंने फ्री विल के तहत दिए हैं, यानी अपनी मर्ज़ी के तहत दिए हैं, और उसके बाद मैं उन इस्तीफ़ों को मंजूर या नामंजूर करने का फ़ैसला करूँगा। ये जो इजलास है इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला किया गया जो इसी कहानी से मुंसलिक है जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया, यानी नेशनल असम्बली से रेजिग्नेशंस के हवाले से 123 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े अभी तक स्पीकर सेक्रेटरी
سیکریٹریٹ میں پینڈنگ ہیں اور وہ منظور نہیں کیے جا سکے، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کا یہ کہنا تھا کہ جناب اسپیکر صاحب ہم نے استعفے دے دیے ہیں، اسپیکر صاحب دی مرضی اگو استعفے منظور کرن پاویں نہ کرن، ہم نے اپنے استعفوں کی کلیریفیکیشن دینے کے لیے اسپیکر سیکریٹریٹ میں نہیں جانا۔ یہ ان کا ایک پبلکلی ایک جو اسے ہم کہہ سکتے ہیں ویل مینٹینڈ آرگومنٹ تھا، اور وہ اسی کے اوپر عمل درآمد کرتے رہے۔ لیکن اب اس کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس بات کا، یعنی جو پنجاب میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ، جو کے پی کے میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ، انہوں نے اپنی اراکین اسمبلی کہی جا رہے ہیں کہ نہیں پائن اسی نہیں دینا استعفیٰ، وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم نے نہیں توڑنی اسمبلی۔ اب اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گے تو پھر یقینی طور پر لائلٹی ٹیسٹ تو لیا جائے گا، پھر پتہ تو چلنا چاہیے نا جناب کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو کون کون ہمارے ساتھ ہے اور کون کون نہیں ہے، پتہ چلنا چاہیے، نتارہ ہونا چاہیے، کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ تو اس بات کا فیصلہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں جو نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی نے، وہ جائیں گے نیشنل اسمبلی کے ایوان میں یا اسپیکر سیکریٹریٹ میں، دونوں میں سے جو بھی چیز اویلیبل ہوگی۔ یعنی اگر نیشنل اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے تو وہ وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر جا کے فلور آف دی ہاؤس اس بات کا اعلان کریں گے کہ جناب اسی استعفیٰ دیتا ہے اور یہ ہمارا آج نیشنل اسمبلی میں آخری دن ہے، کیونکہ اس طرح نیشنل اسمبلی میں فلور آف دی ہاؤس اس بات کا اعلان کرنے کے بعد اسپیکر کو اس بات کی ضرورت نہیں رہتی قواعد کی روشنی میں کہ وہ کسی کو بلا کر اس سے دوبارہ گفتگو کرے، وہ دیر اینڈ دین ہی استعفیٰ منظور ہو جائے گا اور وہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اگر جو بندہ ہے وہ وہاں پر ایوان میں نہیں جاتا تو پھر وہ جائے گا اسپیکر چیمبر میں، اور اسپیکر چیمبر کے سامنے جا کر وہ اس بات کا اظہار کرے گا کہ جناب میں نے استعفے دے دیے ہیں اور میرا استعفیٰ منظور کیا جائے۔ اب پہلے مرحلے کے اندر عمران خان صاحب نے اپنے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کو ایک سخت امتحان ان کا وفاداری کا لینے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ لگ رہا ہے کہ نہیں جناب یہ چیزیں بالکل ٹھیک سمت میں نہیں جا رہی۔ اب وہ لوگ جو جا کر اپنے استعفوں کو اسپیکر کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیں گے کہ جناب میں نے فری ول کے تحت استعفیٰ دیا ہے، ان کے لیے اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پکی ہے، اور جو لوگ نہیں جائیں گے ان کے لیے نو کا سگنل لگ جائے گا اور ان کو کسی بھی طریقے سے اکاموڈیٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس اجلاس میں فیصلہ ہوا۔ دوسرا امپورٹنٹ فیصلہ اس اجلاس میں یہ کیا گیا کہ جناب یہ جو دو اسمبلیاں ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا، ان کو ایک ساتھ ڈیزالو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ساڑھے کو لکن دی ایک تھان رہنی چاہیے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسی جگہ موجود رہنی چاہیے جہاں پر ہم ریفیوج لے سکیں، جہاں پر ہم پناہ لے سکیں، جو ہمیں یہ جو استبداد ہے، یہ جو حکومت کا جو بقول ان کے جو جبر ہے، جو وہ ظلم کرتی ہے، اس سے محفوظ رہا جا سکے۔ لہٰذا اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیکنڈ فیز کے اندر جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف پنجاب اسمبلی کی اب آ جاتی ہے بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہاں پر ادھر نیشنل اسمبلی میں اپنے اراکین قومی اسمبلی کا اور پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کا لائلٹی ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی اور اس کے بعد سب سے آخری مرحلے کے اندر جب نیشنل اسمبلی کے استعفے منظور ہو جائیں گے اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے یہ ڈیزالو ہو جائے گی یا یہاں پر استعفے دے دیے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی، یعنی 3 مراحل کے اندر یہ معاملہ طے کیا جائے گا۔ اب چونکہ پنجاب کا ایشو ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کر دیا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے، چودھری مونس الہی صاحب کا بھی یہ ماننا ہے کہ جناب ہم اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے، ہمیں کم از کم 3 سے 4 مہینے کا ٹائم ملنا چاہیے، مارچ سے پہلے کسی بھی صورت اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی۔ تو اب عمران خان صاحب چونکہ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں، انہیں اب چاہیے ایک فیس سیونگ، اور اس کا اعلان پہلے کیا تھا، اس کا ایک ویڈیو میں نے آپ کو یاد ہے کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو کچھ ڈیڑھ ہفتہ پہلے، اور اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے پلان بی اپنا ریڈی کر لیا ہے اور اس پلان بی کے تحت استعفے دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد چودھری غلام سرور صاحب نے ایک میڈیا ٹاک کی اور جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم استعفے دیں گے، اور اب سابق جو ہے وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر صاحب، انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جناب استعفے دیے جائیں گے، استعفے کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی نہیں رہ گیا، کیونکہ اراکین اسمبلی جو ہے وہ یہ جو ہے مسلم لیگ کاف، ان کا یہ ماننا ہے کہ ابھی ہمیں وقت چاہیے اسمبلیوں کی تحلیل کا، اور ٹھیک یہی بات اسد عمر صاحب کی طرف سے بھی سامنے آئی ہے کہ اسمبلی کی تحلیل
کے حوالے سے اراکین اسمبلی میں کچھ تحفظات پائے جاتے ہیں۔ وہ تحفظات کیوں پائے جاتے ہیں وہ کل کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتائی تھی کہ جناب کتنے فنڈز آ رہے ہیں، کتنے فنڈز جا رہے ہیں، کن کن حلقوں کے اندر کتنے کتنے پیسے بانٹے جا رہے ہیں، تاکہ یہ جو عمران خان صاحب کا اسمبلی کی تحلیل کے آپشن ہے اس کے آگے رکاوٹیں پیدا کی جائیں۔ اب اس سلسلے میں کچھ ملاقاتیں ہیں جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو سامنے ہو رہی ہیں، اور کچھ ملاقاتیں ایسی ہیں جو کلوز ڈورز میں ہو رہی ہیں، پردے کے پیچھے چل رہی ہیں، کچھ ہل جل ہے جو ہو رہی ہے، اور اس کے بہت زیادہ اب اشارے مل رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک طویل عرصے سے چودھری پرویز الہی صاحب نے جب وہ آخری انٹرویو دیا ہے ہم نیوز کو، اس کے بعد سے چودھری پرویز الہی صاحب خاموش ہیں۔ البتہ چودھری شجاعت حسین صاحب اس وقت متحرک ہیں، اور اس بات کی بھی اب کلیئرٹی کے ساتھ جو وضاحت ہے وہ آ چکی ہے کہ دونوں بھائیوں یعنی چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان جو رابطے ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں، اور جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس کے اوپر آ گئے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب۔ اب اگر چودھری شجاعت حسین صاحب سامنے آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ جو فیصلہ آیا تھا نا سپریم کورٹ کا، پارٹی ہیڈ والی بات اب آ جائے گی سامنے، اور پارٹی ہیڈ کا فیصلہ اس معاملے پر بائنڈنگ ہوگا چودھری پرویز الہی صاحب پر۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب اگر سیم پیج پر آ گئے ہیں، اگر ان کے رابطے بحال ہو گئے ہیں، تو پھر یقینی طور پر وہی پیکج ڈیل چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی جو ماضی میں پی ڈی ایم کے ساتھ گفتگو کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور اس کے لیے اب چونکہ مسلم لیگ نون میں اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کے اندر بہت زیادہ تحفظات پائے جاتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے اس رویے پر، جنہوں نے اچانک ہی یو ٹرن لے لیا تھا، یعنی جو انہوں نے جاتی عمرہ کا راستہ چھوڑ کے ایک دم وہ بنی گالا کی طرف پرواز کر گئے تھے، اس ایک فیصلے نے انفیکٹ بہت زیادہ فاصلہ کریٹ کر دیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب میں اور نواز شریف صاحب میں۔ آلدو کہ اس کے لیے بیک چینل سے کافی عرصے سے کوششیں بھی ہوئیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب لندن بھی گئے، اور وہاں پر بھی میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ لندن کے ایک فارم ہاؤس کے اندر دونوں کی ایک ملاقات بھی کرائی گئی ہے کسی مشترکہ دوست کی طرف سے۔ اب چونکہ معاملات نے 20 دسمبر سے پہلے طے ہونا ہے، لہٰذا یہ انفارمیشن ہے، ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب اب نواز شریف صاحب سے حتمی ملاقات کے لیے لندن روانہ ہونے جا رہے ہیں، اور اگلے چند روز میں وہ لندن چلے جائیں گے، اور وہاں پر جا کر ایک طویل عرصے کے بعد بالمشافہ چودھری شجاعت صاحب جا کر نواز شریف سے ملاقات کریں گے، اور ایجنڈا وہی ہوگا۔ یعنی اس مرتبہ چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان کے امیدوار نہیں ہوں گے، بلکہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے امیدوار ہوں گے، کیونکہ اس مرتبہ جو اس سارے معاملے کے اندر جس نے امپورٹنٹ رول کیا ہے وہ ہے آصف علی زرداری صاحب۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے چودھری شجاعت کو بتایا کہ یار انہیں میرا دل بڑا دکھایا، میں تو بڑا ناراض ہوں، اس نے مجھے بڑا جو ہے نا دوستوں کے سامنے میرا سر جھکایا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ بن جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ ان کے لیے میں نے نواز شریف صاحب سے کوئی سفارش نہیں کرنی، میں نے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ نے بات کرنی ہے، آپ جائیں اور آپ جا کر بات کریں، اور اس کی وجہ سے پہلے چودھری سالک صاحب گئے ہیں، اور چودھری سالک صاحب نے وہاں پر جا کر بھی اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ ہماری کوئی کھچڑی پک گئی ہے، اور اب وہ جا رہے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، اور اس حوالے سے کچھ اشارے دیے ہیں سردار ایاز صادق صاحب نے بھی، جو سابق سپیکر بھی ہیں، اور اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر ان کا ایک مقام ہے، وہ بڑے فیصلہ سازوں میں نون لیگ کے ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی اسی سمت میں اشارہ دیا ہے کہ جناب بہت کچھ چل رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، کچھ نظروں کے سامنے ہے، کچھ نظروں کے اوجل ہے، لیکن انہوں نے اپنے روایتی انداز میں اس بات کا ذکر ضرور کیا ہے کہ میں خبر آپ کو صرف یہ دے سکتا ہوں کہ میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کچھ بڑی خبر آنے والی ہے، اور اس مرتبہ وہ بڑی خبر کا تعلق ہوگا پنجاب سے۔ جب ان سے پوچھا کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو آپ چیف منسٹر ریٹین کریں گے، تو انہوں نے کہا جناب اس وقت تک تو چودھری پرویز الہی صاحب انہوں کا یہ کہنا تھا کہ کل تک تو چودھری پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے تھے، یقین دلا رہے تھے کہ میں ہر قیمت پر عمران خان کا ساتھ دوں گا، لیکن جب سیاستدان یہ بات کہہ رہا ہوتا کہ میں ہر قیمت پر ہر ایکسٹینٹ تک جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اتنے نہیں جانا،
اس نے وہ قدم نہیں اٹھانا. لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کے دن میں اور کل کے دن کے بعد کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا. لیکن جب ان سے یہ والا سوال کیا گیا کہ جناب یہ تو کوئی آپ ان کے ساتھ ان کو دوبارہ چیف منسٹر بنانے کا اگر کوئی موقع آیا تو کیا اب مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار ہوگی, تو سردار ایاز صادق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے, اور یہ فیصلہ صرف مسلم لیگ نون کا نہیں ہوگا, یہ فیصلہ آصف علی زرداری صاحب کا ہوگا, یہ فیصلہ جناب فضل الرحمان صاحب کا ہوگا, یہ فیصلہ جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کا ہوگا, یہ فیصلہ جو ہیں اختر مینگل صاحب کا ہوگا, یہ فیصلہ جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا ہوگا, اور ہمارے دیگر تمام اتحادیوں کا ہوگا. اور انہوں نے کہا جناب یہ انڈیپینڈنٹلی مسلم لیگ نون یہ فیصلہ نہیں کرنے جا رہی. اس کا مطلب یہ ہے, یہ جو ساری کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں وہ اس سمت کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا جائے, پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو بچایا جائے, کیونکہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی تو پھر جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا عمران خان صاحب نے آج خود پنڈی ڈویژن کے اراکین اسمبلی سے گفتگو میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں کے پی کے نہیں توڑوں گا, تو پھر پنجاب کے ٹوٹنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان ختم ہو گیا. اب اگر پنجاب اسمبلی کے ٹوٹنے کا امکان ختم ہو گیا اور جو تحریک انصاف ہے وہ پنجاب اسمبلی سے نکلنے کا راستہ اختیار کرتی ہے, تو پھر قائد ایوان کو وہاں پر رکھنے کے لیے جو ہے ان کو حمایت کی ضرورت ہوگی, اور حمایت ان کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دے سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب بدستور وزیر اعلیٰ رہیں گے, اور یہی وہ یہ جو چن ہے میرا خیال ہے چڑھانے کے لیے مختلف قوتیں, جن میں سیاسی قوتیں بھی ہیں اور کچھ غیر سیاسی قوتیں بھی ہیں, وہ لاہور میں موجود ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس بات کا اب حتمی طور پر جو اعلان ہے وہ کب ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.